अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। DGISPR की जानिब से आज एक बड़ी तवील तरीन कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और इसके ख़ात्मे में हायल जो अवामिल हैं उसका उन्होंने बरमला ज़िक्र भी किया और उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए कि जिसकी वजह से दहशत गर्दी है। साथ में उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं, कई सवालात भी उनसे किए गए। काफ़ी लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में सोची समझी मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को जगह दी गई है। दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर फिर पूरा इलाबरेट किया और बताया कि किस तरह से गवर्नेंस के फुकदान ने, करप्शन ने, बैड गवर्नेंस ने और सियासी पुश्तपनाही ने, सहूलतकारी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी गर्दों को न सिर्फ पनाह दी है बल्कि ऑपरेशन के हवाले से जिस किस्म का बयानिया बनाया जाता है उसके ख़िलाफ़, उससे भी, और अफ़गान महाजरीन का जो बाहर भेजने का वापस फ़ैसला था उनके अपने वतन में, उसके हवाले से भी जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया या जो मनफी बयानिया अपनाया गया उससे किस हद तक नुकसान पहुंचता है। साथ में उन्होंने उस नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात का नाम लिए बहुत सारी बातें कह डाली और जिससे लुब-ए-लबाब यही बनता है कि वहाँ पर जिस किस्म की अभी तक गवर्नेंस का इशू है या सूबाई हुकूमत ने जो डेवलपमेंट नहीं की है उनके मुताबिक, उसकी वजह से दहशत गर्दी भी पनप रही है। और फिर आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑपरेशन बंद करने को भी कहा गया। कई बार ये भी कहा गया कि अफ़गान महाजरीन को जो वापस भेजने का सिलसिला है वो भी रुकना चाहिए है, जबकि वफाक की ये पॉलिसी है। बहरहाल आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे में अगर कोई चीज़ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि सबसे उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के जो वाक़या, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए वो खैबर पख्तूनख्वा में ही हैं। उन्होंने पंजाब और सिंध का भी जिक्र किया कि वहाँ पर गुड गवर्नेंस की वजह से देखें कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि दहशत गर्द नहीं है, जबकि ऐसा नहीं कि दहशत गर्द नहीं चाहते होंगे कि वो दीगर सूबों में भी जाएँ और अपने बयानिए को आगे लेकर जाएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जिस ऑप्शंस के मैंने जिक्र किया, हवाला दिया, वो भी उन्होंने ऑप्शंस पेश किए हैं कि वो लोग जो कि सहूलतकारी करते हैं या तो वो अब इस सहूलतकारी को बंद कर दें, वरना जिन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं उन सहूलतकारों के लिए जो किसी न किसी वजूहात की बिना पर दहशत गर्दों का साथ दे रहे हैं। अगर मैं कोट अनकोट कहना चाहूँ तो ख़ुद खारजी जो हैं उनको रियासत के हवाले कर दें, एक ऑप्शन उन्होंने ये दिया है। दूसरा ऑप्शन उनके मुताबिक ये है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो रियासत की कार्रवाइयाँ हैं उसका खुलकर साथ दिया जाए। यानी ये जो एक गैप है बिटवीन मैं कहूँगी जो हमारा नैरेटिव है दहशत गर्दी के हवाले से, उसको तल्ख करें और अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा गया था कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वो वक्त आ गया है कि जो एक्शन लेना है, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी, वो अपनानी होगी। बहरहाल दहशत गर्दी के ख़ात्मे में हायल सर फहरिस्त क्या वो बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बनाया हुआ है? आज इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुफस्सिल मैं कहूँगी, जिसमें बड़ी बातें हुई, सवाल जवाब भी हुए, लेकिन क्या आप और वफाकी हुकूमत, आपसे मुराद वफाकी हुकूमत, भी ये समझती है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बढ़ रही है और कम नहीं हो रही या ख़ात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सियासी बयानिया है या फिर जो उन्होंने डब किया एज सियासी गठजोड़, मुजरिमाना गठजोड़ दहशत गर्दों के साथ जिन्हें बसाया गया? जी, एक बड़ी वजह तो है, क्योंकि बार बार आपके नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि ये 13वां साल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत चल रही जी। तो लिहाजा जो भी इश्यूज थे, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हैं, चाहे वो हुकूमत की रेट कायम करने के हवाले से हैं, उनको भी बुनियादी जिम्मेदारी इसकी उठानी होगी, जो भी अवामिल हैं। और अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी तरफ DGISPR ने इशारा भी किया
کہ جی وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بارڈر پہ تو جو ہے وہ وفاق کی یا ریاست کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ جو پورا ایک مجرمانہ یا جرائم کا نیٹ ورک ہے، جس کو وہاں کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح روکنے میں یا اس کی کارروائی کو ہاتھ ڈالنے میں ناکام ہوئی ہے۔ میں پھر کہوں گا یہ کوئی 13 دن کی بات نہیں ہے، 13 سال ہو گئے سر۔ ناکام الگ ورڈ ہے، ناکام نہیں، انہوں نے کہا گٹ جوڑ ہے۔ سو دیٹ از لائک اے چارج شیٹ اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا گورنمنٹ، ایک صوبائی حکومت کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے۔ جی انہوں نے ایک ضرور ایک اپنی اسیسمنٹ دی ہے، اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس پر سوچا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ اب تک وہ نہیں رہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو، انہوں نے واضح کہا علی امین گنڈاپور نے کہ ہم تو دہشت گردوں سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں ان سے مصالحت کرنی ہے۔ اور ان کے بانی چیئرمین نے بھی کہا کہ جی افغانستان سے رجوع کیا جائے، اس کا بھی آج ذکر ہوا پریس کانفرنس میں۔ ایشو یہی ہے کہ جو حکومت وہاں آن دا گراؤنڈ ہے، جو کہ دعوے دار ہے کہ ہم ایک نمائندہ منتخب حکومت ہے، وہ اگر لڑنے سے انکار کر دے پاکستان کی جنگ تو ایشوز تو بنیں گے۔ لیکن بہرحال یہ صرف اس میں کچھ تھوڑی سی پیچیدگی رہے گی ہمیشہ، کیونکہ ایک طویل عرصہ ہے 2001 سے لے کر، بلکہ کچھ لوگ تو کہیں گے 1989 سے لے کر، جب سے سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر۔ لیکن پچھلے 13 سال میں جبکہ ہم نے جو بیچ میں ایک جنگ بھی لڑی 2014 کے بعد ضرب عضب کی، اور پھر رد الفساد کے نام سے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو ایشو بنا ہے وہ 2021 میں جو پاکستان کے بارڈرز کھولے گئے۔ اور جو میں پیچیدگی کی بات یہ کر رہا ہوں کہ صرف تحریک انصاف کی بھی اس میں بنیادی ذمہ داری ہے، لیکن ان کے ساتھ ظاہر ہے اس وقت کی جو ریاستی جو عمائدین تھے ان کی بھی تو بہرحال ہمیں ذمہ داری ان کو شامل کرنی پڑے گی اس پالیسی میں، جس کے تحت 2021 میں تحریک طالبان پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو واپس لا کر پاکستان میں بسایا گیا۔ اور اس دن سے یعنی اب 4 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں ہر سال دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے، اور اس سال تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی یہ خونی سال رہا ہے پاکستانیوں کی شہادتوں کے حوالے سے، سیکورٹی فورسز کی شہادتوں کے حوالے سے۔ اور ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، میں پھر کہوں گا کہ یہ جو دہشت گردی کے پی میں ہو رہی ہے، اس کے پاس اب کوئی پردہ نہیں ہے کہ یہ کوئی امریکہ کے خلاف جہاد ہے، یہ کوئی دینی جد و جہد ہے، یہ تو اب پیور دہشت گرد ہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ اچھا دیکھیں، لیکن ایک چیز میں تھوڑی سی میں آپ سے وضاحت چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ نہ صرف اس وقت کی حکومت یعنی اس وقت عمران خان تھے، بلکہ وہ عمائدین بھی قصوروار ہیں جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان یعنی ان دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا۔ لیکن if I'm not mistaken، میں نے ویسے بڑی غور سے آج یہ پریس کانفرنس سنی، انہوں نے کہا ایک شخص ذمہ دار ہے۔ اور دوسری بات، اگر 2021 کی یہ بات ہے تو 22 کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ عمائدین کے ساتھ ساتھ اس وقت جنرل باجوہ، اس کے بعد جنرل فیض حمید، یہ بھی تو اس وقت تھے، ان کی مرضی کے بغیر کیا کوئی پرائم منسٹر، بیکاز وی آر اے سیکیورٹی اسٹیٹ آلسو، کوئی فیصلہ لے سکتا ہے؟ پھر 2022 میں فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے آن نیشنل سیکیورٹی، جو کہ یونانیمسلی اگری کرتی ہے یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کہ ٹی ٹی پی سے بات جاری رکھی جائے گی اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اوورسائٹ کرے گی۔ تو آپ سب لوگ شامل ہیں اس کے اندر کہ پہلے بلا لیا گیا، پھر بات چیت جو ہے اس کو آگے کیا گیا، پھر چلیں پھر وہ فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ نہیں کرنی۔ آئی تھنک جب کمانڈ چینج ہوئی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ ٹی ٹی پی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیٹس ٹیک ایکشن۔ جی بس اس میں یہ درستگی کروں گا کہ وہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی وہ بھی 2021 کے اسی موسم خزاں میں غالباً 1 نومبر میں ہوئی تھی اور 2 ماہ بعد ہوئی تھی۔ ابھی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھی، لیکن اس سے قطع نظر، اور اس میں بھی یہ بھی ایک امپریشن دیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی پارلیمنٹ نے یونانیمسلی اگری کر لی ہے۔ حالانکہ یونانیمس اگریمنٹ نہیں تھا، ہمیں بتایا گیا کہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے
بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ٹھیک اس کے کوئی 1 سال بعد، اگر آپ کے ناظرین کو یاد ہو، تو جنوری 2023 میں ایک بہت بھیانک پشاور پولیس لائن پر حملہ ہوا تھا. جی بالکل. جس نے پھر سب کی آنکھیں کھولی اور یہ سمجھ آیا کہ یہ معاملہ جو ہے حل نہیں ہو رہا. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ اس میں پیچیدگی رہے گی کہ یہ کوئی سنگل پرسن ڈیسیژن نہیں تھا. لیکن بہرحال اس کی بہت بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اس وقت کی حکومت اور اس کی وزیر اعظم بانی چیئرمین پر جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں بھی بس ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. انفیکٹ وہ ہم نے اپنے اسکرین پر پلے بھی کیا تھا، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کی جولائی 2022 کی یہ ٹویٹ ہے، اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے اسکرین پر کہ دا پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی یونانیمسلی اگریڈ ٹو کنٹینیو ٹاکس ود تحریک طالبان پاکستان TTP بینڈ آؤٹ فٹ، انہوں نے لکھا ہے. اینڈ سارے لوگ جنہوں نے اٹینڈ کی اس میٹنگ کا پورا حوالہ دیا گیا سر. یہ انہوں نے 7 جولائی 2022 کو یہ ٹویٹ کی. تو یہ اس وقت بات چیت چل رہی تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی نا، PDM کی گورنمنٹ تھی. جی، تو ہم اس پر ضرور ایک پروگرام علیحدہ کر سکتے ہیں کہ کس کی کتنی ذمہ داری تھی اور کس کو کتنا معلوم تھا. لیکن میرے خیال میں اور میری سوچ میں بھی آپ کے ناظرین اور اوور آل جو ہمیں چیلنج درپیش ہے، ناظرین کی بہتر گائیڈنس اسی پر ہوگی کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے. اور آگے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن صاف ہوں کہ ہمیں کس چیلنج کا سامنا ہے، کہاں ہمیں اپنی درستگی کرنی ہے، کہاں ہمیں سیاسی عمل کرنا ہے اور کہاں ہمیں کائنیٹک عمل کرنا ہے. تو سر آج کی یہ پریس کانفرنس کو اگر میں لب لباب یا پورا کرکس دیکھے آپ، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس میں گورننس کا فقدان ہے، کرپشن کا ذکر ہے، سیاسی حمایت اور سہولت کاری حاصل ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو کیپیسٹی بلڈنگ CTD کی نہیں کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں آر آل گوئنگ اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف جن کی وہاں پر حکومت ہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ وفاق جس میں وزیر اعظم نے عزم استحکام کر کے آپریشن، جو کہ آلریڈی انہوں نے کہا تھا کہ کنٹینیوڈ آپریشن کا نام ہے، ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے زیرو ٹالرنس بھی کہی ہے، تو کیا کچھ تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی نہیں، تحریک انصاف کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہے. کوئی نیا ایکشن ان کے خلاف کیا ہونا ہے؟ اور یہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جو آج جو DGISPR نے بیان کی ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں جو خاص طور پہ وہ اضلاع ہیں جو افغان بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں، ان میں آج نہیں کافی عرصے سے صوبائی حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے. اور صوبائی حکومت نے اس رٹ نہ ہونے سے جو آئی تھنک زیادہ ان کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے، انہوں نے اس پہ صبر شکر کر لیا ہے کہ ہم نے نہ ان سے لڑنا ہے، ہم نے ان سے کمپرومائز کرنا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی ظاہر ایویڈنس کوئی عدالت میں تو پیش نہیں ہوگی، لیکن بار بار یہ دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ جی بہت بڑے بڑے جو اس حکومت کے جو لیڈرشپ رول میں لوگ ہیں وہ بھتہ دیتے ہیں طالبان کو اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے. اور اب جب کہ ایک عزم کا اظہار ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ جو بھی اب نئے وزیر اعلیٰ بنیں گے خیبر پختونخوا میں، بجائے یہ کہ ان کو یہ ٹاسک دیا جائے جیسے لگ رہا ہے انہوں نے وفاق سے لڑائی کرنی ہے اور وفاق پر چڑھائی کرنی ہے، کہ وہ مل کر اپنے صوبے میں اپنی رٹ جو ہے قائم کرنے کی طرف توجہ دیں. اور جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے 4.5 کروڑ کے قریب میرے بھائی اور بہنیں خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے پر خیبر پختونخوا کے وسائل جو ہیں وہ خرچ ہوں، نہ یہ کہ KP کے سارے وسائل جو ہیں وہ وفاق پر حملہ کرنے کے لیے استعمال. خرم دستگیر صاحب، یہاں پر پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.